डियर व्यूवर्स, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 11 मई है और इस वक्त शाम के 6:48 हुए हैं। तकरीबन 10 मिनट हैं शाम के 7 बजने में। सारा दिन आज मैं सोचता रहा कि मैं वीलॉग करूं, क्योंकि इसी मौजू पर मैंने अभी 2 दिन पहले आर्टिकल भी शाया किया है। ट्रिब्यून पर वो आर्टिकल लगा हुआ है और उसमें मैंने सारी वो वजूहात बताई हैं कि ये जो आर्मी का रिएक्शन है और कैसे आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है, क्या ये मुल्क छोड़ के जाएंगे, क्या जमहूरियत आएगी। बहुत डिटेल में मैंने ये इसमें लिखा है। तफसीली एक डिटेल आर्टिकल है और मैंने पिछले जो वीलॉग है उसमें कहा था कि इसको ज़रूर आप पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से सवाल उठते हैं लोगों के जहन में, मुझसे डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका उसमें हवाला भी दिया है। एक दो चीज़ें मैं दोबारा इस पे दोहराता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। अब जो मैंने जो हालात देखे हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल हैं, चीफ हैं, उनका जो बिहेवियर है, और मुझे उसकी वजह भी पता है। तो ये आर्टिकल आप ज़रूर देखिएगा। मैंने DGISR, डायरेक्टर जनरल जो ISPR हैं, जो आर्मी के स्पोक पर्सन होते हैं, उनकी स्पीच सुनी। उसके बाद फिर मैंने आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं उनका प्रेस रिलीज सुना, और मेरी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ ने पहले स्पीच करनी थी, जिसकी उन्होंने काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस की, और वो उसको सही तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। रिकॉर्ड के बाद भी उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर प्रेस रिलीज जारी किया गया। अब उसकी एक तो नेचर वजह हो सकती है कि आप झूठ बोलेंगे, आपको गिल्ट, क्यों झूठ जो है वो मना किया गया है। आप में गिल्ट होती है, आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, आपको पता होता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं, तो फिर वो चीज़ें आपके चेहरे पे, आपके फेस पे अया हो जाती हैं, और आम आदमी भी और मुझ जैसे लोग भी वो चेहरा पढ़ के बता देते हैं कि ये झूठ की वजह से चेहरे पे जो नहुसत और मनूसियत है और जो फ्रस्ट्रेशन है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो किस तरह नजर आ रहा है, जो ISPR के स्पोक पर्सन के चेहरे से नजर आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जो स्पोक पर्सन था जो ISPR का, उसकी जो एक बातचीत में फिरौनियत थी, उस पे मैं कांप गया है कि इस शख्स की ये फिरौनियत देखो, क्योंकि ये पूरे आर्मी का, डिफेंस का ये स्पोक पर्सन है। जिस तरह आप देख में एक चावल का एक या दो दाना देखकर अंदाजा लगाते हैं ना, गल गया है नहीं गया है। खैर, पाकिस्तान की जो आम जो फोर्सेस हैं, वो तो उनमें मुहब्बे वतनी का जज्बा भी है, लेकिन फौज को तो कमांड करता है जनरल। तो उनका जो ये रवैया है, उस पर क्या बात की जाए कि एक आम किसी गांव के काश्तकार को, किसी पियोन को, किसी चपरासी को, जिसको थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान का दर्द होगा, वो ऐसी बात नहीं करेगा। थोड़ा बहुत भी जो समझता होगा इंसानियत को, जो मुसलमान होगा और इस्लाम को समझता होगा, वो ये फिरौनियत के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा कि उनसे बात नहीं होगी जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज की इमलाक पे हमले किए। हम उनसे नहीं करेंगे, पहले वो माफी मांगे। आप ये फिरौनियत देखें कि ये जैसे इनके बाप का मुल्क है, एक घर पे इनका घर है और किसी ने कब्जा कर लिया इनके घर के ऊपर, तो ये कह रहे हैं कि पहले माफी मांगो। ओ भाई, ये मुल्क 25 करोड़ आवाम का है, और ये बात हम बार बार कर चुके हैं, तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये बातें बहुत दफा हो चुकी हैं, आप सब लोगों को पता है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को वो शऊर आ गया है, और उस शऊर दिलाने में इमरान खान का क्रेडिट है कि वो सब जानते हैं जो पहले बात नहीं करते थे। और तमाम मुल्कों में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैं रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान यहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का आर्मी चीफ है वो कौन है, जरूरत ही पेश नहीं आती। ना वो कभी स्क्रीन पे आते हैं, ना वो कभी कोई टॉक करते हैं पब्लिक का, उनका काम नहीं है। अब जिनकी सरहदों की हिफाजत करना ड्यूटी है, वो अगर आके कब्जा करके और आवाम को कहें कि माफी मांगो पहले, तो तुम कौन हो? तुमने पाकिस्तान ओन किया हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान उन्होंने अपनी हराम की कमाई से ओन किया हुआ ही है। हर किस्म की कंपनियां उनकी, हर किस्म की उनके, हर बड़े शहर में उनका डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है। ये पाकिस्तानी है जहाँ डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है। बराबर में भारत है, वहां तो नहीं है कोई। वहां रिटायर्ड होता है एक आर्मी का जनरल, एक आम बंगले में रहता है वो।
چھوٹے یا بڑے جس میں بھی. کبھی میں نے تو نہیں سنا کسی آرمی کے جنرل کا ہندوستان کے کوئی کرپشن کیس پکڑا گیا ہو. تو لیکن یہ سب کڑیاں ملتی ہیں. میں نے پچھلے آرٹیکل میں بتایا تھا کہ دیکھیں جس کنٹری میں 14 اگست کو پاکستان بنا اور جو پاکستان دے دیا گیا قائد اعظم محمد علی جناح کو اور بنیان پاکستان کو, اور قائد اعظم گورنر جنرل بنے, لیکن پاکستان کا جو ڈیفنس کا سسٹم تھا, جو ڈیفنس تھا, جو بہت امپورٹنٹ کسی بھی ملک کی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایریا ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے جو ملک کی حفاظت کرتا ہے, وہ انگریزوں نے نہیں دیا. اور یہ کہا کہ ہم آپ کی ڈیفنس جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے, آپ کی آرمی بنائیں گے, آپ کی ایئر فورس بنائیں گے, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی بنائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس ہے نہیں, انڈیا کے پاس تو ہے. اور اس وقت وہ اس سچویشن میں پھنسے ہوئے تھے جو بانیان پاکستان تھے کہ انہوں نے مجبوری میں یہ بات مانی, اور انہوں نے سوچا کہ چلیں کوئی بات نہیں, جب ہمارا اپنا آئے گا تو پھر ہم اپنے حساب سے اسٹیبلش کریں گے. تو اب یہ جو فرعون بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, پاکستانی اس بات کو ذہن نشین کر لو, اگر آپ ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہیں, آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ فوج آپ کی ہے, بہت بڑی غلط فہمی میں آپ ہیں, جس کا ہمیں افسوس ہے. ہمیں افسوس ہے کیونکہ ہر ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس پر اس کی عوام کو ناز ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے, اور پاکستانیوں کو بھی تھا. پچھلے 75 سال تک پاکستانی ناز کرتے تھے اپنی فوج پر, اپنے سلوٹ مارتے تھے. ہم خود, ہمارے ماں باپ, ہم چھوٹے تھے اسکولوں میں ہمیں فوج کے ڈریس پہنا کر بھیجتے تھے, فوج کے نمائش میلے لگتے تھے, ٹیلی ویژن پہ اس پر پاکستان پاک فوج زندہ باد, نورجہاں ملکہ ترنم نورجہاں نے گانے گائے 75 میں جا کر. کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کی عوام نے عزت دینے میں پاکستان کی فوج کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان کی فوج اسٹیبلش ہوئی تو پہلا آرمی چیف کون بنا, میں نے پچھلے آرٹیکل میں لکھا ہے, اور یہ کنیکٹڈ ہے تو میں یہ بار بار بتاتا ہوں آپ کو, اس لیے کہ ذہن نشین کر لیں یہ فوج کیوں نہیں نکلتی. پہلا آرمی چیف جو تھا وہ ایک انگریز جنرل تھا, جو اس وقت پورا انڈیا کی آرمی تھی, جو انگلش جو انگریزوں کے کنٹرول میں تھی. تو جنرل فرینک میزروی جو ہے وہ پہلا آرمی چیف بنا پاکستان کا. یہ میں نے پچھلے آرٹیکل میں کہا ہے, پچھلے ویلوگ میں کہا ہے, اب سوچیں اس کو بیٹھ کے کیوں ہو رہا ہے. پھر 48 میں وہ بنا, 47 کے اینڈ میں, 48 کے شروع میں, اور پھر 10 مہینے رہا, اس کے بعد میں وہ ریٹائر ہوا. تو دوسرا آرمی چیف کون بنا, وہ بھی گورا بنا, انگریز, میجر جنرل سر ڈوگلس ڈیوڈ گریسی. آزادی مل گئی لیکن انگریز نہیں گیا, کیونکہ ڈیفنس اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اس کے بعد پھر ایوب خان جو اس وقت انڈین آرمی میں تھا, جب وہ پاکستان کو آرمی جب بنی اس میں اس کو شامل کیا گیا, اور پھر اس کو پروموٹ کر کے 2 سال 3 سال ٹریننگ دی گئی, اور جناب ان کو پھر جو ہے نا وہ ایک جو آپ کا رائل کالج ہے انگلینڈ میں نے آرٹیکل میں پورا نام لکھا ہے, ابھی میرے ذہن میں اس کا نام پورا آ نہیں رہا ہے, لیکن بہرحال اگر نام آ جاتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. تو وہ رائل ملٹری کالج سینڈ ہرسٹ سے اس کو ٹریننگ دی گئی, اس کو 51 میں پھر پروموٹ کیا گیا ایوب خان کو, پھر جنرل بنایا گیا. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم, پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے, اور ڈیفنس کا پورٹ فولیو بھی لیاقت علی خان کے پاس تھا بحیثیت پرائم منسٹر. ان کے پاس ڈیفنس کا پورٹ فولیو بھی تھا, اور مناسب وقت کی تلاش کی جا رہی تھی کہ پھر کس کو ہم ڈیفنس کا منسٹر بنائیں. یہ ایک سیاسی, ایک سول پوزیشن ہوتی ہے, جو منسٹری ہوتی ہے, جو کیبنٹ میں ہوتی ہے. تو اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم ایک پاکستانی کو, اور ظاہر وہ انڈیا آرمی میں تھا اور پھر پاکستان کی آرمی میں آ گیا, تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی جو لائلٹی تھی ایوب خان کی, وہ گوروں کے ساتھ ہی تھی, انگریزوں کے ساتھ ہی تھی. اس نے اپنی فوج کا پورا کیریئر گوروں میں گزارا تھا. اس کو کہا کہ اس کو ہم نے بنانا ہے, ہم اس کو بنا رہے ہیں آپ کا پاکستانی آرمی کا چیف, لیکن اس شرط پہ کہ جو آپ کا ڈیفنس منسٹر ہوگا وہ ایوب خان ہوگا. مجبوراً ماننا پڑا, لمبی کہانی ہے اس کے پیچھے. اور ایوب خان پاکستان کا, یعنی کہ پاکستان کا تیسرا اور پاکستانی بحیثیت پاکستانی پہلا آرمی چیف بنا, اور ساتھ ساتھ ہی وہ ڈیفنس منسٹر بھی بنا. تو ڈیفنس کی, آرمی کی انوالومنٹ
ڈیموکریسی میں بھی رہی، کیونکہ اس وقت ایک کیبنٹ تھی، منسٹر تھے، پرائم منسٹر تھا، وزارتیں تھیں، کیبنٹ چل رہی تھی، اور پھر اس کا انوالومنٹ رہا ہر معاملے میں، جس کی بنا پہ کئی دفعہ پاکستان میں کوئی 7 سال وہ ڈیموکریسی رہی، 1951 سے لے کے 51 سے پہلے 48 میں شروع ہو گئی تھی، لیکن 57 تک رہی وہ تقریباً 9-10 سال۔ مشرقی پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کے پارلیمنٹرین زیادہ تھے، بہرحال یہ میں بات کر چکا ہوں، اور 57 میں شارٹ کر رہا ہوں بات، ایمرجنسی لگائی گئی، اور ایمرجنسی لگوانے والا اور جو تھا اس وقت جو گورنر جنرل تھے ان کو بولنے والا یہ ایوب خان تھا۔ مشرقی پاکستان میں اس نے ایمرجنسی لگائی، وہاں کا آئین کانسٹیٹیوشن تھا، 56 کا آئین تھا، وائنڈ اپ کیا 56 کا آئین تو بند کر گیا مشرقی پاکستان میں، پہلے ایمرجنسی لگائی گئی، وہاں پر ہڑتالیں اور احتجاج ہو رہے تھے، ان کو سختی سے ان سے نپٹا گیا، ان کے اوپر ٹارچر کیے گئے، ان کے اوپر جو ہے نا ان کو بند کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو بند کیا گیا، لیکن ان کی تحریک اور بڑھ گئی۔ 57 میں ایمرجنسی کے بعد یہ کہا گیا کہ حالات خراب ہیں، پھر پورے پاکستان میں، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان میں 58 میں مارشل لا لگ گیا۔ آج تک فوج کی حکمرانی ہے، اور وہ حکمرانی بیسیکلی انگریزوں کی حکمرانی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ میں بات ہوا میں تیر نہیں مار رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے، آپ خود جا کے میں کہتا ہوں کہ پڑھا کریں، آپ اگر آپ کو پاکستان سے ہمدردی ہے تو پڑھا کریں کہ یہ ظلم کیا آپ کے شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو پاکستانی جو فوج ہے یہ لوئل ہے، کیونکہ کریشن ہے یہ انگریزوں کی، تو یہ آج بھی یہ امریکہ اور برطانیہ کی لوئل ہے۔ پاکستان میں جنرل بنتا ہے جب اس کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ امریکہ سے اور برطانیہ سے آتی ہے۔ آپ سوچیں کہ کیوں برطانیہ جو ہے وہ ان جرنیلوں کو، یا امریکہ یا آسٹریلیا میں ان کو ایک طرح سے پناہ دی جاتی ہے، ان کو یہ زمینیں خریدتے ہیں، جزیرے خریدتے ہیں، پوری اپنی دولت لے آتے ہیں۔ یہ ہم سیاسی لیڈروں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، کبھی کسی جنرل کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا؟ اربوں ڈالر کی ان کے پاس پراپرٹی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پروٹیکٹ کرتا ہے برطانیہ ان کو، کیوں جا کے برطانیہ میں رہتے ہیں یہ، اور ہر اس لیڈر کو پروٹیکٹ کریں گے جو آرمی کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف، زرداری، سب کی پراپرٹیاں ہیں، بیوقوف بناتے ہیں پاکستانیوں کو کہ جو ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوئی، اس کے خلاف، نواز شریف کے خلاف کیوں نہیں ہوئی؟ جب وہ آیا تو ریڈ کارپیٹ دیا گیا، اس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، زرداری کا بھی یہی حال ہے، اور جتنے آپ دیکھ لیں کہ وہاں کتنے بھاگے ہوئے کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے، کیونکہ ڈورز آر اوپن فار دیم بائی دی یو کے ایڈمنسٹریشن، یو ایس ایڈمنسٹریشن، یہ ہے۔ تو یہ سارا اس کے پیچھے پھر انڈیا کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈین جو جتنے آفیسر تھے وہ سارے انڈین آرمی میں تھے، بہت سے پھر واپس آ گئے، لیکن جو جونیئر تھے، جو بعد میں اب پاکستان میں جو پیدا ہوئے اور پھر آئے، ان کی لوئلٹی ہے، لیکن وہ کیا کریں، کیونکہ احکامات تو وہاں سے آتے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ تو یہ جو فرونیت نظر آتی ہے نا، فرونیت، یہ فرونیت ہے کیونکہ ان کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے لہٰذا دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستانیوں خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیں، وطن جو ہوتا ہے نا آپ کا، وطن جسے کہتے ہیں مادر وطن جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ ماں ہے آپ کا، جو آپ کا ملک ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، لیکن میں نے یہاں تو آ کے نیشنلٹی لی ہے، لیکن میرا جو اصل زمین ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہ پاکستان ہے، وہ میرا مادر وطن رہے گا جب تک میں اس دنیا میں موجود ہوں، چاہے میں کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لے لوں، یعنی کہ ماں۔ تو جو ماں ہے آپ کی، بایولوجیکل ماں ہے جس سے آپ پیدا ہیں، جو اس کا رتبہ ہے ویسا ہی رتبہ آپ کی اس زمین کا بھی ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اس زمین کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے، اور فادر آف دی نیشن، کیونکہ ہمارا ملک تو بنایا گیا تھا اسلام کے نام پہ، تو فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح آپ کا پولیٹیکل یا پاکستان کے حوالے سے باپ ہے۔ تو یہ ماں باپ جو ہے ہمارے، ان کی باتوں کو سمجھنا، اس کے اوپر چلنا ہمارا فرض ہے، یہ ہم پہ ذمہ داری ہے، یہ
ہم نے مادر وطن کی حفاظت کرنی ہے، اور جو بھی غدار ہے، جو بھی پاکستان کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، ان سے آپ نے نمٹنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم پھنس چکے ہیں، حالات کمپلیکیٹڈ ہیں، قربانی آپ کو دینا پڑے گی۔ اب بات کرتے ہیں وہ جناب اپنی تقریر میں کہ جی یوم سیاہ منائے۔ بھائی ہم پاکستان تو جب سے بنا ہے، انفارچونیٹلی ہم یوم سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالا دن، یوم کا مطلب دن اور سیاہ کا مطلب کالا، تو پاکستان کے لوگ تو جس دن سے یہ بنا ہے کالے دنوں میں ہی گھوم رہے ہیں۔ کس چیز کا یوم سیاہ منائیں گے ہم؟ لیاقت علی خان کو شہید کرنے سے لے کر، اور پھر آخر میں ابھی جو بے نظیر کو شہید کیا، اور اس کے درمیان میں فاطمہ جناح کی کس طرح سے بے عزتی کی گئی، ان کی کرسی کے اوپر ایک کتیا کو بٹھا کے لالٹن کا نشان ڈال کر پلیٹ ڈال کر لاہور میں گھمایا گیا، جس نے گھمایا دستگیر نے، غلام دستگیر نے، اس کا بیٹا خندر دستگیر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو پاکستانیوں ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہم نے اپنی ماں کی، مادر وطن کی حفاظت نہیں کی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میرا تو یہ ایمان ہے کہ جب ہم مریں گے ہمارا حساب کتاب ہوگا تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ماں کی تو خدمت کی، کیا اپنے مادر وطن کی خدمت کی جس کے لیے آپ کے ماں باپ نے، بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی مملکت بنائیں گے، ہم ایک اسلامی مملکت، اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے جو اسلام کا قلعہ ہوگا دنیا کے لیے۔ ہم نے کیا، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اگر مجبوریاں تھیں، ہرڈل تھیں، جو کچھ بھی ہو رہا تھا، ہم نے اس کے خلاف جنگ کی نہیں کی۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی عیاشیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بھائی آپ اگر اپنی مادر وطن کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، تو کیسے پھر کیا ہے کہ انسانیت ہے آپ میں؟ آج دیکھا ہے، میں آج جس ملک میں، آسٹریلیا میں ہوں، یا میں نے یورپ بھی دیکھا ہے، میں کافی عرصہ میں نے 4-5 سال امریکہ میں بھی دیکھا ہے، کسی ملک میں نے ویسٹرن کنٹری میں نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ملک کو برا کہتے ہوں یا اس کی حفاظت نہیں کرتے ہوں۔ دل سے وہ اپنے دل سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں نہیں دیکھا کہ فوج آ کے انٹرفر کرے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اور وہ کرے، بات چیت کرے اور اس میں حصہ لے۔ لیکن یہ جو کم ظرف فرعون، چھوٹی عقل کے لوگ اور انگریزوں کے غلام جو ہم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس طرح جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کرتوت کر لیے ہیں، جو اربوں ڈالر بنا لیے ہیں، جو پراپرٹی بنا لیے باہر، اس کا خوف ہے کہ اگر ان کے خلاف بات کریں گے تو وہ تو بھگا دیں گے، تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ تو انہوں نے ایک گیٹ اوپن رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اگر کچھ حالات خراب ہوئے بھاگ جائیں گے، جیسے نواز شریف بھاگا تھا، جیسے زرداری بھاگا تھا، اور پھر وہاں سے حکم ہوا کہ اب جاؤ، پھر آگے قبضہ کر لیں گے۔ تو اور جو بھی ان فرعونوں کے خلاف بات کرتا ہے، آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، ہماری ماں بہنوں کو اور محب وطن پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈال کے سڑا رہے ہیں ان کو۔ ایک انسان جس نے اپنی لائف، ایک اچھی لیجنڈری لائف، ویل نون لائف، یہاں میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، جب میں یہاں کے پولیٹیکل لوگوں سے، اسپورٹس پرسنالٹی سے بات کرتا ہوں تو پاکستان کے حوالے سے صرف ایک نام ان کے ذہن میں ہے، تو وہ ہے عمران خان، جس نے عزت بنائی، اسپورٹس میں عزت بنائی۔ اس نے، آپ دیکھیں کہ 3 سال تقریباً وہ رہا ہے، اس نے اتنا، اس میں ہمت تھی کہ اس نے یونو میں کھڑا ہو کے کہا کہ آپ سوچو کہ جب آپ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ لگتی ہے۔ اور اس نے یونو سے پاس کروایا کہ 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے خلاف دن منایا جائے گا دنیا میں۔ ایسے آدمی کا احسان نہیں اتار سکتے، لیکن یہ مجھے گالی دے وہ دل چلتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ غدار ہے۔ کون ہے غدار؟ غدار وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہاری آرمی بنائی، آج وہاں سے انڈورسمنٹ کر کے آتے ہیں یہ لوگ، کیسے برا کہیں گے؟ آج فلسطین کے لوگ جس ظلم کا شکار ہیں، ہم نے وہ سین دنیا میں نے نہیں دیکھے، وہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، جس طرح سے بچوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ان بغیرتوں نے ایک لفظ نہیں کہا آج تک، ان کے
ایک انسانی ہمدردی کے تحت ہی کہہ دیتے. قائد اعظم محمد علی جناح نے، حالانکہ پاکستان بنے ہوئے ابھی سال ہوا تھا تقریباً، پھر اسرائیل کو بنا دیا گیا، برطانیہ نے اناؤنس کر دیا اسرائیل اسٹیٹ جو فلسطین تھا پہلے. تو قائد اعظم سے جب سوال ہوا انہوں نے کہا کہ پاکستان will never ever accept Israel because we understand as a Pakistani that we understand as a Pakistani that Israel is an illegal child of the West. یہ ویژن تھا ہمارے بانی کا اس وقت جب بنا ہی تھا. اس وقت انہوں نے کوئی سیاسی کوئی ویٹ نہیں کیا، انہوں نے کوئی جوڑ توڑ کے ڈپلومیٹیکلی بات کی ہو، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا تھا وہ شخص. اس نے کہا کہ ہم کبھی نہیں تسلیم کریں گے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیانیہ نہیں بنتا ان سے، کیسے بنے گا؟ یہ تو وہ کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ اور برطانیہ اور ہندوستان کرتا ہے، کیونکہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اسی لیے یہ اس بے دردی سے مار رہے ہیں لوگوں کو، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کیس کوئی نہیں ہے، ڈالا ہوا ہے. اگر عمران خان جس نے کیا کیا اس کے کام ہے سب کو پتا ہے، میں ویلوگ لمبا نہیں کروں گا. اگر نہیں پتا آپ بھی پاکستانی ہو تو دیکھو، اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس کا. میں آج کل اسی لیے میں بہت آئسولیٹ ہو گیا ہوں، میں نئی لوگوں سے ملتا، کیونکہ جب میں یہاں بھی دیکھتا ہوں کمیونٹی میں کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کے چہروں پہ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہی پارٹیاں ہو رہی ہیں، وہی دھوکہ دہی، اپنے آپ کو دھوکوں میں رکھنا ہے. کیا ملک ہمارا ایسا ہے کہ ہم 23 مارچ اور 14 اگست کو خوشیاں منائیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، اپنے ایمانداری سے بتاؤ. میں اس کنٹری میں جب آیا سب سے زیادہ میں نے پاکستان کے اس کے سیلیبریشن کرتا تھا. میں حالات تو ویسے ہی تھے، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ جب ہمیں وہاں پر چیزیں شروع ہوئیں اور جائزہ لیا ہم نے، اور پھر جب سنا عمران خان کو کہ اس کی باتوں کو ہمیں دیکھا جا کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جب ویلیڈیٹ کیا تو پتا چلا کہ ہمیں 70-75 سال سے دھوکے میں رکھا گیا ہے. اور تاریخ دیکھیں، آپ نے میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ پاکستان کی آرمی بنی ہے. تو لوئل کس کے ہیں؟ یہ جس نے ان کو جنم دیا ہے. حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے تھا. ہم نے آزادی لے لی تھی گوروں سے، تو کیا تعلق ہے ہمارا ان سے؟ لیکن یہ اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کر سکتے، فلسطین کی حمایت کے لیے بات نہیں کر سکتے. بہت ساری باتیں ہیں جو بھٹو نے غلط کی. بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اس کا بھی ایک کلیدی کردار تھا، لیکن پھر بھی جو اچھی چیزیں وہ بتانی چاہیے. بھٹو نے سب سے پہلے اسلامی سربراہی کانفرنس کی، جو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی دنیا میں، وہ پاکستان میں کی ذوالفقار علی بھٹو نے، جہاں پر سارے اسلامک اسٹیٹ کے ہیڈ آئے تھے، شاہ فیصل سے لے کے عیدی امین سے لے کے قذافی سے لے کے اور یاسر عرفات سے لے کے، اور کھلے طور پہ فلسطین کی حمایت کی پاکستان نے ہمیشہ. آج یہ لوگ نام نہیں لیتے فلسطین کے، جو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ کیسے لیں گے. یہ تو اپنے لوگوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے. کیا عمران خان غدار ہے؟ کیا وہ خواتین، ایک شریف گھریلو خواتین، پڑھی لکھی خواتین، جیلوں میں ڈالے ہوئے بغیر کیس کے، کیس نہیں چلاتے اور کہتے ہیں معافی مانگو؟ مطلب آپ ایک، میں حیران ہوں کہ ان کا فرونو والا ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ. یہ ہمیں سمجھ، جسے آپ کسی وہ جو گاؤں میں وڈیرے وغیرہ نہیں ہوتے، وہ جو اپنے کام کرنے والوں کو جیسے بات کرتے ہیں کہ معافی مانگو پیروں پڑ کے، تو جی سرکار کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں عوام کو کہ معافی مانگو ہم سے، ہم مالک اس ملک کے، معاف کریں گے پھر آپ کرنا. اور عمران خان نے صاف منع کر دیا، ایسا آدمی نہیں چاہیے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں جب سے عمران خان پہ یہ ہوا ہے کہ یہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو ان کے مائی باپ ہیں، ان کے مائی باپ قائد اعظم علامہ اقبال، فاطمہ جناح نہیں ہیں، یہ ہیں جن کے میں نے نام لیے ابھی، اور ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں. اپنے مائی باپ کا حکم ہوگا تو مانیں گے. یہ ایوب بھٹو نے انکار کیا، پھانسی چڑھا دیا. بے نظیر نے کچھ کرنا، واپس آئی، وہ فوجی حکومت ختم کرنے کے لیے کام کیا، اس کو مار دیا، پتہ نہیں چلا. پتہ تو سب کو ہے کس نے کیا ہے. لیاقت علی کو شہید کیا، پتہ نہیں چلا. مشرقی پاکستان الگ ہوا، 10 لاکھ بنگالیوں کو انہوں نے وہ سرچ لائٹ آپریشن کیا تھا، اس کے تحت میں نے کئی بنگالیوں سے سنا ہے، سینئر لوگوں سے، کس طرح سے مارا ہے پاکستان کی فوج نے وہاں. میں نے کئی دفعہ میں اٹینڈ کیا ان کی گیدرنگ، اس میں جا کے میں نے تو اپنی اسپیچ میں معافی مانگی ان سے کہ میں ایز اے پاکستانی آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہم نے واقعی ظلم کیا تھا ہماری فوج نے، اور کیا تھا.
اور یہ تیار ہے ابھی دوبارہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک آدمی جرم کرتا ہے نا، پھر وہ عادی مجرم ہو جاتا ہے. یہ مارنے کے عادی مجرم ہی ہے. کون سی فوج سے لڑیں یہ مجھے بتائیں اور جیتے ہیں یہ بتائیں آپ. آج جو ان کا کام ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، وہاں آپ دیکھیں کے پی کے میں اوپر جا کے دیکھیں، وہاں پر گلگت بلتستان میں روزانہ وہاں فوجی نوجوان مر رہے ہیں، فوجی جوان مارے جا رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں. کیا کنٹرول کر لیا انہوں نے؟ نہیں کیا کنٹرول. سوچئے آپ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو سلامت رکھنا ہے تو آپ نے، پاکستان کی عوام نے اپنی مادر وطن کو حفاظت کے لیے قربانی دینا پڑے گی. آپ کو کوئی عمران خان نہیں ملے گا اس کے بعد، مجھے نظر بھی نہیں آتا. اور عمران خان تیار ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی موت دے دے، اپنی جان دے دے. لیکن ان کے ساتھ، کیونکہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ عمران خان کو پتا ہے چیزیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے کیا ایجنڈے ہیں اور کس کی طرف سے ایجنڈا ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پاکستان کے ایسٹس بیچ رہے ہیں سعودیہ کو، قطر کو، بحرین کو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ ارے بھائی تم بیچ رہے ہو، پاکستان کے ایسٹس بیچ رہے ہیں ان کو، ورنہ کیا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سعودی عرب کو. میں نے ایک بیان دیکھا ابھی 2 دن پہلے، امریکہ کے فارن سیکرٹری نے کہا کہ، اور اگر آپ دیکھا کریں نیوز، کڑیاں ملایا کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی سعودی عرب جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. بھائی تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ اگر ایک ملک دوسرے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو تیسرا ملک کیوں بول رہا ہے بھائی؟ لیکن ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے ہی انسٹرکشن آئی ہے کہ آپ جائیں اور وہاں کی جو بڑی بڑی چیزیں یہ خریدیں، کیونکہ یہ پاکستان کے انہوں نے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، اور پھر شیخ بنا کے جگہ بٹھا دیں گے، جو میں کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں. اور دیکھیں ہر پاکستانی کو قربانی دینی ہوگی، ہر کو اپنی اپنی جگہ پہ. اور میں جو یہ بار بار کرتا ہوں یہ ویلاگ وغیرہ، میں اس کی کیئر نہیں کرتا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے مجھے تھوڑی سی سکون ملتا ہے کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی. ماننا نہ ماننا آپ کی بات ہے، آپ دیکھیں میرا ویلاگ، آگے بند کر دیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جواب تو ملے گا، اللہ تعالیٰ جواب دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے ضرور کہ آپ نے اپنی مادر وطن کو، جو ہم نے آپ کو میں نے اللہ پوچھے گا کہ اسلام کے نام پہ جو ملک دیا تھا آپ کو، آپ کے بزرگوں کی قربانیوں سے، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ کے ملک میں ایسے عناصر تھے جو اس کو توڑنے کے چکر میں لگے تھے، آپ نے کیا کیا؟ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، ہم لوگ بیٹھے رہے. آج مشرقی مغرب بنگلہ دیش ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں، مجھے بہت افسوس ہوا ہے، لیکن افسوس یوں، میں مطمئن بھی ہوں کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور مجھے جب یہ اس نے کہا نا کہ ہم سے معافی مانگو، مجھے نظر آ گیا کہ ان کا وہ حشر کرے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ انسان کی زبان سے لفظ معاف نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا، پوری دنیا کو چلانے کا مالک اللہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ انا اور یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ کیونکہ ہمارا مالک ہے، یہ مالک بن کے کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگو. کس بات کی معافی مانگیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہماری جو وہ کچھ انسٹالیشنز تھی، جو میموریلز تھے، وہ توڑے. پہلی بات تو یہ کہ کس نے توڑے؟ کوئی بچہ نہیں ہے. آج کل کا نوجوان موبائل پہ لے کے بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے. آج تک آپ نے وہ سی سی ٹی وی کی دکھائی نہیں ہے. آپ نے 1 سال بغیر کیس چلائے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروف تو ہے نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 80 سال کی خاتون، ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر، وہ جا کے توڑے گی؟ کیا فائدہ تھا پاکستانیوں کو جو جا کے ان کی توڑیں گے؟ لیکن کیا آپ نے 90,000 فوجیوں کو ہتھیار ڈالے، ایک ہندوستان کے میجر جنرل اروڑا سنگھ کے آگے جنرل نیازی نے ڈلوائے 90,000 فوجیوں سے؟ معافی مانگی آپ نے؟ عوام سے معافی مانگی؟ معافی مانگنا چاہیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے. جو آپ نے 90,000 فوجیوں کے ہتھیار ڈالے اور بنگلہ دیش بنانے میں آپ نے 10 لاکھ بنگالیوں کو مارا، آپ نے معافی مانگی؟
آپ سیکورٹی نہیں دے سکے لیاقت علی خان کو, شہید ہوا, آپ نے معافی مانگی؟ آپ نے مادر ملت, قوم کی ماں کی بے عزتی ہوئی, ان کو مارا گیا, ان کو ایبڈومن لگایا گیا, ان کو بات کرنے پہ پابندی لگائی گئی, جیسے آج انہوں نے عمران خان پہ لگائی ہوئی ہے. یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ فاطمہ جناب کے ساتھ بھی کر چکے ہیں سب کچھ. اور ان کو پھر لوگوں نے کہا جب ان کی انتقال ہو گیا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے, کیونکہ شک تھا ان کو گلا گھونٹ کے مارا گیا ہے. نہیں کرایا گیا, دفن کر دیا گیا. معافی مانگی؟ بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کروایا, جس کیس میں مرڈر ہو اس میں مرڈر نہیں بنتا تھا اس کا. اگر اس نے بنگلہ دیش میں کوئی بنگلہ دیش بنانے میں کوئی پولیٹیکل کوئی گیم کھیلا, اس کے الگ مقدمہ چلنا چاہیے تھا. پھر بنگلہ دیش بنا, اس کے اوپر پوری انکوائری ہوئی, وہ ڈم کر دی گئی, انڈیا نے اس کو ریلیز کیا ہے. آپ نے معافی مانگی؟ آدھا ملک توڑ دیا آپ نے. کیا پاکستان کے مغربی پاکستان سے عوام گئی تھی ملک توڑوانے کے لیے؟ وہاں آپ گئے تھے, اور آپ بولتے ہیں کہ معافی مانگو. تمہیں معافی مانگنی چاہیے, اور اگر عوام معاف کر دے تو پھر اللہ میں شاید معاف کر دے. لیکن تم عوام کے مجرم ہو, تمہیں عوام معاف نہیں کرے گی. بنگالیوں سے پوچھو جا کے, جاؤ نا بنگال, کیا بولتے ہیں تمہارے بارے میں, وہ کیسے مار کر آئے وہاں پر ان کو. اور جو محب وطن پاکستانی ہیں جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ایک پارٹی ہے. آپ دیکھیں, یہ چور, دنیا کا سب سے بڑا جرم کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے. عوام کسی کو ووٹ دے رہا ہے اور اس کو ہرا کے اور مجھے آگے لا کے بیٹھا دیا جائے کہ بھئی یہ ہے. پوری دنیا جانتی ہے, یہاں سے بھی آبزرور گئے تھے آسٹریلیا سے, سب نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں فراڈولنٹ میجر استعمال کیے گئے, فراڈ کیا گیا کاؤنٹنگ میں, اور ایک جیتی ہوئی پارٹی کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا. بالکل اسی طرح جو مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ کے ساتھ ہوا تھا. عوامی لیگ میجورٹی میں جیتی تھی, 161 سیٹیں لے کے 351 میں. اس کو اقتدار نہیں دینے کے لیے اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا, اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا اور مارشل لگا دیا. مجیب الرحمان چلا گیا چھوڑ کر انگلینڈ, اور انگلینڈ سے پھر اس میں جا کے وہ انڈیا گیا, انڈیا سے اندرا گاندھی سے بات کی, پھر اس نے آ کے اپنی تحریک چلائی. پھر یہی ہوتا ہے, اور ہندوستان نے بھرپور ساتھ دیا. آج مودی کھڑا ہو کے کہتا ہے بنگلہ دیش میں کہ آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو آزادی دلوائی ہے, میں نے اپنی فوجیں بھیجی تھیں, میں نے اپنے جنرل بھیجے تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالے انڈیا کی, جس کے آگے پاکستان کے جنرل نے ہتھیار ڈالے تھے. ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. مغربی پاکستان کے عوام کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ قصور تھا تو یہ تھا کہ وہ بے خبر تھے, ان کو نکلنا چاہیے تھا کہ کیسے ملک ٹوٹ گیا. آج کہتے ہو کہ معافی مانگو, تم نے معافی مانگی؟ کس نے بے نظیر کو شہید کیا ہے؟ معافی مانگی؟ کس نے لیاقت علی خان کو شہید کیا ہے؟ کس نے فاطمہ جناح کو مارا ہے؟ کس نے ان پر پابندی لگائی؟ کس نے اس نے الیکشن میں ہرایا؟ کس نے آئین توڑا ہے 56 کا آئین توڑنا اس کا جرم جو ہے وہ سزائے موت ہے. کس نے توڑا؟ ایوب خان نے. پھر آئین خود بنایا پریزیڈنشل 62 میں ایوب خان نے, پھر ریگنگ کی 65 میں, فاطمہ جناح کو ہرایا. معافی مانگی؟ 71 پہ واقع نہیں, 9 مئی کس, ہمیں کیا پتا کس نے بنایا کیا ہے, کیسے تم نے اندر. اور پھر اگر آپ سچے ہو, آپ کے پاس پروف ہے, آپ نے 1 مہینے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, یہ تھے یہ پروف ہے, یہ بات, یہ فوٹو ہیں, یہ کھڑی ہوئی ہیں یہ خواتین, یہ کھڑے ہوئے ہیں آدمی, یہ توڑ رہے ہیں, ان کو سزائیں دے, پھر تو بات ہوتی. آپ نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. عمران خان تو خود آپ نے کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا, اس نے توڑوایا. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو, آپ کو شرم نہیں آتی, حد کر دی ہے. پھر عوام کو چاہیے, اب دیکھیں سلسلہ یہ ہے, آخری بات کروں گا, دل تو چاہ رہے اور بات کروں کیونکہ خون جلتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے. اور پھر ان فرونوں کو دیکھو, فرونیت دیکھو, میں حیران ہو گیا اس کے لفظ سن کے کہ معافی مانگو پہلے ہم سے. بھائی کیا ہوا ہے, تم نے کب معافی مانگی عوام سے؟ عوام ہماری بہت سیدھی ہے, جو آپ کو ہمیشہ عزت کرتی آئی ہے, اور آپ فراڈ کرتے رہے اس کے ساتھ, جھوٹی تصویر دکھاتے رہے ہو. آپ مناتے ہو جی 65 کی جنگ میں وہ جناب یوم دفاع, کیا کا دفاع کیا تھا آپ نے, کیا کا دفاع کیا تھا آپ نے؟ 17 دن میں اس پہ وہ سیز فائر کروا دیا تھا ایوب خان نے, کیونکہ ہار رہے تھے آپ. اور پھر
جو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے علاقے واپس لو اور جاؤ. کس نے کارگل میں کیا تھا یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ جو مروائے وہاں سینکڑوں فوجی مروا دیے. کس نے روزانہ جو ہے وہ 10-15 فوجی جوان مارے جاتے ہیں بارڈر کے اوپر. معافی مانگتے ہو آپ؟ آپ کو اس لیے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ پاکستان کے مالک نہیں ہو, آپ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہو. پہچانو اپنے آپ کو کون ہو. آپ پاکستان کے سیکورٹی گارڈ ہو. آپ کا کام, آپ کو پیسہ, آپ کو مراحت ملتی ہیں جو دنیا کی بیسٹ مراحت ہے کسی بھی فوجیوں کے لیے. وہ عوام کا پیٹ کاٹ کے ان کے پیسے سے ملتی ہیں آپ کو یہ مراحت ہیں, جس کی بیس کے اوپر آپ جا کے باہر بھاگ جاتے ہو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد. اور پھر ہر جنرل آ کے بولتا ہے مجھے ایکسٹینشن دو. ایسا کون سی چیز ہے؟ ہم نے تو کسی اور ملک میں نہیں دیکھا یہاں پر ایکسٹینشن مانگتے ہوں. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کب آیا نیا جنرل اور کب اس کی ریٹائر ہوا اور کون سا دوسرا جنرل آیا, کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو تنخواہ ملتی ہے ملک کی حفاظت کرنے کی جو آپ نے نہیں کی. جس کی تنخواہ مل رہی تھی حفاظت کرنے کی, اس کو تو 2 ٹکڑے کر دیا آپ نے. اور آج بھی ہے. اور آج آپ محب وطن پاکستانیوں پہ ظلم کر رہے ہو, ان کو مار رہے ہو اور کہو کہ معافی مانگو. یہ فرونیت اللہ تعالیٰ سے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر مسلمان ہوتے تو اللہ کے غضب سے ڈرتے, یہ لفظ سے ڈرتے جو انہوں نے بولے ہیں. اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو الفاظ بولے نا کہ یہ جو فرونیت والے الفاظ بولے کہ معافی مانگو, آپ دیکھیے گا کہ کس سے دنیا میں ان کو معافی مانگنی پڑے گی, کس کی غلامی کرنی پڑے گی ان کو. دیکھیے گا یہ وقت بھولتا نہیں یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب لے گا. دیر اندھیر نہیں اللہ تعالیٰ کے انصاف میں. لیکن فرض بنتا ہے عوام کا وہ باہر نکلیں. دیکھیں آپ کو ایک لیڈر دے دیا اللہ تعالیٰ نے, اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟ جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ کو جیل سے نکالنا چاہیے تھا. آج اگر کے پی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ساری زندگی نہیں کھڑے ہوں گے. میں آپ کو بتا دوں, ان کے دن بدن ان کے لہجے میں سختی آتی جا رہی ہے. میں نوٹ کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی تاریخ دہرائی جائے گی. بنگلہ دیش میں تو ٹائم لگا تھا نا, 1 سال تقریباً لگا تھا جدوجہد میں, اور پھر بنگلہ دیش بنا. دنوں میں کام ہو گئے ہیں, دنوں میں. اتنے خطرناک طریقے سے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے لوگ. گن کلچر, گن چلانا, بندوق چلانا, بندوق رکھنا ان کا کلچر ہے. ڈرو اس وقت سے. ابھی تک وہ الفاظ منہ پہ نہیں لائے ہیں, انہوں نے روک کے رکھے ہوئے الفاظ. اور جس دن وہ باتیں شروع ہو گئی تو کیا کرو گے آپ؟ یہ تو پھر لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے. جب مجھے اس کا اندازہ ہے, لوگوں کو اس کا اندازہ ہے, جب وہ جیتے ہیں وہاں ان کی حکومت ایک صوبے میں ہے, پنجاب میں جیتے, ان کو آپ نے بے ایمانی کر کے ہرا دیا, اور ایک مہا چور جھوٹے فراڈیوں کو آپ نے بڑھا دیا لا کے جان بوجھ کے. اور کوئی آنےسٹ آدمی تو ملتا نہیں آپ کو. آج میں دیکھ رہا تھا کہ زرداری صاحب کے نیب کے کیس ختم ہو گئے کیونکہ آپ پریزیڈنٹ بن گئے. واہ, یعنی کہ ایک کرمنل کو آپ ایسے عہدے پہ بٹھا دو کہ وہ آئین کا شیلٹر لے کے کہے کہ بھئی آپ تو صدر بن گیا نا, یہ تو بھلے اس نے جرم کیا ہو, قتل کیا ہو, فراڈ کیا ہو, اسمگلنگ کی ہو, منی لانڈرنگ کی ہو, اب تو یہ صدر بن گیا تو سارے معاف ہو گئے. یہ آپ کا گھٹیا قانون یہ. اور ایک آدمی جس کی کتنی قربانیاں ہیں, کتنی اس نے کی ہے ہیلتھ میں, اس نے ایجوکیشن میں یونیورسٹیز بنائی, اس نے ایک یونیورسٹی بنائی جس میں اسلامی تعلیمات دی جائیں گی, اس کے اوپر کیس چلا دیا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ, پاکستانیوں یہ باتیں تو کرتے رہیں گے ہم, لیکن کب تک کرتے رہیں گے؟ وقت نہیں ہے. اس کا جواب آپ لوگوں کو لینا پڑے گا, باہر نکلنا پڑے گا. دیکھیں ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے, میں نہیں ڈرتا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں موت زندگی. لیکن میں بولتا ہوں آپ کے اون بہاف. مجھے بولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے. اور میں کوئی خواہ کی باتیں نہیں کرتا. میں بات کرتا ہوں جب دل دکھتا ہے, جب حقیقت دیکھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ معافی مانگو. کس چیز کی معافی مانگے بھائی؟ پہلے جا کے تم معافی مانگو. تمہیں تو اتنی معافیاں مانگنی پڑیں گی کہ گنتی بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. کس چیز پہ تم سے معافی مانگنی پڑے گی؟ تو معافی مانگو پہلے سب کے سامنے. بنگالیوں سے معافی مانگو بنگلہ دیش میں جا کے, جن کے ساتھ تم جو حرکتیں کر کے آئے ہو, ان سے مانگو پہلے معافی. پھر جا کے بلوچستان میں جا کے آپ ہزارہ اور دوسری کمیونٹی لوگوں سے معافی مانگو جن کو آپ نے مارا ہے. بلوچستان کے غریب ریموٹ ایریا میں رہنے والے لوگوں کو غائب کیا ہے آپ نے,
ان سے معافی مانگو. ہزاروں مائیں بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کے انتظار میں, معافی مانگو ان سے. آپ عمران خان کو کہتے ہو معافی مانگو. سندھ میں دیکھو, کراچی میں دیکھو, کتنے روزانہ وہاں ڈاکے پڑ رہے ہیں, روزانہ کراچی میں 4-5 قتل ہوتے ہیں. معافی مانگو ان سے جن کی ماؤں کی گودیں اجاڑتے ہیں مجرم. کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ 30-40 سال سے رینجرز بیٹھی ہوئی ہے کراچی میں, سندھ میں. کیوں سکون نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ پیسے کھاتے ہو, بھتہ کھاتے ہو. وہاں ایران سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. کون کرا رہا ہے اسمگلنگ؟ وہ کون پیسے بنا رہا ہے؟ ایران کے صدر نے آگے پوچھا ہے, کہا ہے ہم بتاتے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں تمہارے آرمی آفیسرز. اور کہتے ہیں کہ وہ دوستی, کس طرح سے دوستی کرے گا ایران تم سے؟ ایران تو وہ کنٹری ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہی پاکستان کا اناؤنسمنٹ ہوا, ود ان منٹ انہوں نے کام تسلیم کرتے ہیں پاکستان کو. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی, اور یہ فوجی اس میں انوالو ہیں. ایران سے ہم نے تعلقات خراب کرانے میں ان کا کارنامہ ہے یہ. اور یہ وہ کام کریں گے جو امریکہ کہے گا. کل امریکہ کہتا ہے کہ آپ بھارت کے سامنے جا کے ہتھیار ڈال دو دوبارہ اور ان سے دوستی کر لو, کر لیں گے یہ. بس یہ ان کا طریقہ ہے. اور پھر تڑیاں لگاتے ہیں, پھر کونے کراتے ہیں کہ پاکستان آؤ گے تو دیکھیں گے, یوں کریں گے, وہ کریں گے لوگوں کو. کیونکہ بدماش ہیں یہ, ان کا سارا زور عوام پہ چلتا ہے. بس باہر کے لوگوں پہ نہیں چلتا. باہر کے تو لڑ نہیں سکتے یہ. وہ تو اللہ نے بچایا ہوا ہے اس ملک کو کہ کسی نے حملہ نہیں کیا صحیح طرح سے. ورنہ اگر افغانستان کے بارڈر سے یا ادھر سے کہ حملہ ہو گیا, یہ لڑیں گے, بتائیں مجھے آپ. تو میرے محب وطن پاکستانیوں, مادر وطن آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, مادر وطن آپ سے رو رو کے کہہ رہی ہے کہ مادر وطن کو بچانا ہے. باہر نکلو, کھڑے ہو ان کے خلاف, کیونکہ ساری فوج خراب نہیں ہے. یہ کچھ جرنیل ہیں جو باہر کے طاقتوں کے ایجنٹ ہیں, ان کو صاف کرو, ریفارم کرو آرمی کو, نظام ریفارم کرو, عمران خان کو باہر نکالو. جتنے جو لوگ بے گناہ جیلوں میں, سب کو باہر نکالنے کے لیے باہر نکلو. اگر وہ باہر نہیں نکلے اور مر گئے تو تمہارا بھی پھر آزادی نہیں ہے. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور اس کو میرے ویلاگ کو آگے دیکھا کریں پورا, آپ آرٹیکل دیکھا کریں. جب تک میری زندگی ہے میں کرتا رہوں گا یہ. اور اس کو آگے بھی بانٹا کریں پلیز, بھیجا کریں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. میرا کام آپ کو جگانا ہے بس. میں یہاں بیٹھ کے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان جا کے تو میں وہاں پر کسی بند بوری میں تو لاش میں یہ نہیں کرتا اسپیکٹ کے ملے مجھے. یہاں کم سے کم میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. اب بات کرتا ہوں. پھر بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ کیئر. اور سوچیں پاکستانیوں کمیونٹی جو یہاں ہے کہ بھائی اس وقت پاکستان کے حالات کیسے ہیں. کیا آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ جا کے ایمبیسیڈروں کو ان کو بلائیں اور وہاں پر ہوا کریں اور پارٹیاں کریں پاکستان زندہ باد کی. اور یہ میں پاکستان کا محب وطن پاکستانی بات کر رہا ہوں. منانا اچھی بات ہے, ہم اس موڈ میں ہیں, ہمارا ملک اس میں ہے. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ پاکستان زندہ باد. کیا حال ہو گیا پاکستان کا؟ پاکستان کا کیا حال ہو گیا؟ قرضہ دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں کو ان جو ہمارے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں اس پر کمیونٹی کے اندر یوم سیاہ منانا چاہیے. کالی پٹیاں باندھ کے آپ کو بتانا چاہیے, اویئرنیس کرنے دینی چاہیے کمیونٹی کے لوگوں کو. جگانا آپ کا کام ہے. اگر کمیونٹی کی سمجھتے ہو آپ لیڈر ہو تو اویئرنیس ان کی کریٹ کرنا آپ کا کام ہے. میں بولتا ہوں اس لیے تو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, تو میں ان کی کیئر ہی نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. میں اس دنیا میں ہوں گا نہیں ہوں گا یاد کرو گے, لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یاد کریں. آپ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری پہچانے آپ. لیکن یہ جو آپ کرتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے پاکستان کو؟ دعا کریں کہ ایک وقت آئے کہ ہم واقعی پاکستان کا جشن منائیں, پاکستان کو اس قابل بنائیں, اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ.